अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं हाज़िर हूँ मोहब्बत दिल पे दस्तक की केस नंबर 4। स्टार्ट करते हैं। घर वापस आकर भी सब फंक्शन ही को डिस्कस कर रहे थे। अनस और सबा दोनों ही बहुत लकी हैं। चांद ने इस्ताशी अंदाज में कहा तो वो उलझी उलझी सी अपने कमरे में चली आई। अदीना की सरगोशी और इसके बाद साले अफरीदी के शोला सिफत हुसन ने इसे वाकई शश्तर कर दिया था। क्यों कहा था उसने ये फ़िक्रा? सबा का दिल डूब डूब कर उभर रहा था। इसके बाद फिर फंक्शन में क्या हुआ था इसे कुछ पता नहीं चला था। इसे तो सिर्फ अपना आप ही तारे अनकबूत में जगड़ता महसूस हुआ था। सभी सो गई हो? वो अभी कपड़े तब्दील करके लेटी ही थी कि जोहा चली आई। नहीं तो उसने तेज़ी से खुद को संभाला था। सोचूं कि जाल पल भर में टूट से गए। मैंने सोचा शायद आते ही अच्छे ख्वाबों वाला चैनल सेट करके सो गई होगी। वो इसके पास आकर बैठी थी, फिर इसको देखते हुए पूछने लगी, क्या बात है, इतनी संजीदा और रंजीदा सी क्यों बैठी हो? मैं क्यों संजीदा और रंजीदा होने लगी? वो मुस्कुराई थी, मगर जोहा को तसल्ली नहीं हुई थी। नौफल अहमद जैसे शानदार बंदे से मंगनी करवाने के बाद तो तुम्हें यूँ चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। और क्या भंगड़ा डालकर बताऊं कि मैं खुश हूँ? वो चिढ़ गई थी। इससे कम भी नहीं करना चाहिए। जोहा ने फ़ौरन इस आइडिया को अप्रूव कर दिया था। मैं इंसान के ज़ाहिर पर नहीं मरती, सारी बात अखलाक व किरदार की होती है। देखने में तो सांप भी बहुत खूबसूरत होते हैं, मगर उनके अंदर का जहर इंसान की जान ले लेता है। इसलिए ज़ाहरी खूबसूरती पर ध्यान मत दो। सबा ने संजीदगी से कहा तो इसकी जहनी रूह भटकी। वाकई मैंने भी यही ज़िंदगी से सीखा है। इंसान के ज़ाहिर पर मत जाओ, इसकी असल शख्सियत तो तह परतों के नीचे छुपी होती है। एक ही पल में इसे जैसे आंधियों का शोर छूकर गुजर गया था। उमर काज़मी के साथ गुजरे लम्हे, उसकी बातें, उसकी खुशबू। उसने गहरी सांस लेकर पलकें झपकाईं तो कितने ही आंसू अंदर तार लिए और फ़ौरन खुद को संभाल लिया। फिर भी मुझे उल्टे सीधे मशवरे देती रहती हो। सबा ने मसनूई खुफगी से इसे घूरा था। इससे हाजमा दुरुस्त रहता है। वो इत्मीनान से बोली तो सबा को हंसी आ गई। क्या बकवास कर रही हो? अच्छा दफ़ा करो सब बातों को। ये बताओ कि नौफल भाई कैसे लगे तुम्हें? जोहा ने इश्तियाक से पूछा तो वो इस्तेजाब भरे अंदाज में इसे देखने लगी। मैंने भला इन्हें कब देखा है? झूठ मत बोलो। पूरे 20 मिनट तक वो स्टेज के सामने वाली रो में बैठे रहे और तुमने इन्हें देखा ही नहीं? जोहा को यकीन नहीं आया था। वाह, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? वो जिच हो गई। तो फिर तुम बार बार सामने किसको देख रही थी? जोहा को हैरत हुई थी। सामने? सबा ने पल भर को सोचा, फिर आहिस्तगी से बोली, सामने वाली रो में तो साले बैठी थी। तो फजूल लड़की, साथ ही नौफल भाई और नगीन बैठी थीं। ताईजान भी थीं। जोहा ने गोया अपना सर ही पीट लिया। मैं तो बस इसी को देखती रही। वो कितनी खूबसूरत है जोहा। सबा ने सादगी से कहा तो वो दांत पीस कर बोली, लानत है तुम पर। ऐसी तारीफ़ तुम्हें अपने मंगेतर की करनी चाहिए थी। पता नहीं बेचारे कितने घंटे आईने के सामने लगा कर आए थे और खुदा झूठ ना बुलवाए, उन्होंने तकरीबन कोई 70 बार तुम्हें देखा होगा और तुम इस साले अफरीदी को देख रही थी। नगीन बता रही थी कि वो नौफल की बहुत अच्छी दोस्त है। उसने सरसरी अंदाज में कहा तो जोहा ने हल्की सी सांस भरते हुए जवाब दिया, हाँ, तारफ़ तो हासा मशकूक सा था इसका। तो फिर नौफल ने इससे मंगनी क्यों नहीं की? सबा ने बेख्तियार पूछा तो जोहा हैरत से उसे देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी तुम इतनी देर से ये सोच रही थी? नहीं, यूं ही मेरे जहन में एक ख्याल सा आ गया था। वो मुकर गई। इतने बेहुदा ख्यालात जहन में लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नौफल भाई को वो इस लिहाज से पसंद होती तो वो कभी तुम्हारे लिए खुद कह कर प्रपोज़ल ना भिजवाते। जोहा ने इसे टोक दिया था। मगर वो फिर बोली, फिर भी जोहा, वो इतनी खूबसूरत है, कोई भी इसका दीवाना हो सकता है। ये दिल के मामले हैं सबा बीबी, यूं ही किसी का दीवाना नहीं हो जाता। कोई अदा होती है जो दिल को छू जाती है, एहसासात को लतीफ़ अंदाज में छेड़ जाती है। जोहा ने कहा था। सबा ने आंखें मूंद लीं। दिमाग से जैसे टेसें उठ रही थी। ये कैसा गोरख धंधा शुरू होने लगा था। अभी तो इसकी पलकों ने कोई सपना भी नहीं देखा था। इस कदर शफ़ाक़ इंकशाफ हो गया था। मेरे ख्याल में तुम्हें नींद आ रही है। वैसे आ तो मुझे भी रही है, इतनी देर जो हो गई है।
چلو اچھے اچھے خواب دیکھو، میں بھی جا کے سونے لگی ہوں۔ زوہا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد صبا نے آنکھیں کھول کر چھت پر نظر جما دی۔ ادینہ نے یوں ہی تو اتنی بڑی بات نہیں کہہ دی ہوگی۔ کس قدر طنزیہ اور استہزائیہ انداز میں کہا تھا اس نے۔ اس کا دل گھبرانے لگا تو اس نے بے اختیار خدا سے دعا مانگ ڈالی، مجھے کسی آزمائش میں مت ڈالنا اللہ پاک۔ مگر دل تھا کہ ڈوبتا ہی چلا جا رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ میں دل پہ جبر کروں گا، تجھے بھلا دوں گا، مروں گا خود بھی، تجھے بھی کڑی سزا دوں گا، یہ تیرگی میرے ہی گھر کا کیوں مقدر ہو، میں تیرے شہر کے سارے دیے بجھا دوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تم نوفل کا پیچھا کیوں لے بیٹھی ہو؟ ایک آدھ ماہ میں تو اس کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو جائے گی۔ زرینہ بیگم اس کے منہ سے نوفل کی تعریفیں سن سن کر عاجز آ گئی تھیں، تو وہ اس نے اطمینان سے بولا، تو کیا ہوا؟ میری بھی تو ایک شادی ہو چکی ہے۔ جب وہ صبا کو طلاق دے دے گا تو ظاہر ہے وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ خدا نہ کرے۔ زرینہ بیگم دہل سی گئی تھیں۔ اچھا آپ اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش مت کریں، جو میں نے کہا ہے آپ کو وہی کرنا ہے۔ ادینہ نے انہیں ٹوک دیا تو وہ عاجز آ گئیں۔ کیوں ان کا گھر برباد کرنے پر تلی ہو بیٹی؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، مٹی ڈالو اس قصے پر۔ بھابھی تو اب تمہارا رشتہ ڈھونڈنے کو تیار ہیں۔ ہاں، میں اس بڑھیا کی چالاکی جانتی ہوں۔ اپنی اس جائیداد میں سے تو ایک لقمہ بھی نہیں دیا اور ڈھونڈے گی میرا رشتہ۔ نوفل سے میری شادی ہو جاتی تو میں ساری زندگی عیش کرتی، وہ زہر آلود انداز میں بولی تھی۔ عیش کی زندگی تو تم ابھی بھی گزار رہی ہو ادینہ۔ اتنا اچھا گھر ہے، کھلا خرچہ ملتا ہے، زندگی کی تمام آسائشات موجود ہیں۔ زرینہ بیگم نے اسے سمجھایا تو وہ بولی تلخی سے، ہاں، یہ 2 کمروں کی انیکسی آپ کو گھر لگتی ہے؟ گھر تو وہ ہے جس میں صبا بی بی آنے والی ہے، ہمیں تو بس ٹرہایا گیا ہے اور بس۔ یہ بھی تمہارا ہی قصور ہے، بھابھی جان نے تو ساتھ رہنے کو کہا تھا، تم نے ہی اکڑ دکھاتے ہوئے انیکسی میں ٹھہرنے کی ضد کی تھی۔ زرینہ بیگم نے جتایا تو وہ ڈھٹائی سے بولی، میں تب بچی تھی، 2 4 6 دفعہ کہتی تو میں مان لیتی، نوکروں کی طرح ہمیں انیکسی میں ڈال دیا ہے۔ خیر، نوکروں کی طرح تو نہیں، یہاں بھی ویسی ہی آرائش ہے جیسی کوٹھی کی ہے، کوئی چیز کمتر نہیں ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو وہ تڑہک کر رہ گئی۔ آپ کو تو عادت پڑ چکی ہے ہر بات میں ان لوگوں کی حمایت اور میری مخالفت کرنے کی۔ میں تو یوں ہی ایک بات کہہ رہی تھی، وہ جلدی سے بولیں۔ اس کے لب و لہجے کی تیزی سے وہ یوں ہی حائف ہو جاتی تھیں۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اپنے دماغ پر زور مت دیا کریں، وہ کسی کام کا نہیں ہے، جو میں نے کہا ہے بس اسے یاد رکھیں۔ ادینہ نے چڑ کر کہا تو وہ فکر مندی سے بولیں، یہ نہ ہو کہ اس بات سے ان کی رشتہ داری خراب ہو جائے، بات بگڑ ہی نہ جائے۔ آپ کی موٹی عقل میں یہ بات کبھی نہیں آئے گی کہ یہی تو میں چاہتی ہوں۔ میں روں تو نوفل احمد کو بھی تو رونا چاہیے نا۔ وہ نفرت سے پر لہجے میں بولی تو انہوں نے کہا، اور اگر کسی نے جا کر وہاں سے اصل بات پوچھ لی تو پوچھ لیں، آپ نے خود نہیں سنا تھا؟ وہ عورت صبا کی پھپھو سے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے صبا کا رشتہ کیوں نہیں لیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بات تو چل رہی تھی مگر میرا بیٹا راضی نہیں تھا۔ ادینہ نے انہیں یاد دلایا تھا، عموماً شادی بیاہ کے موقع پر یوں ہی تقریبات میں عورتیں ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی بات ادینہ کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی۔ مریم پھپھو کی جٹھانی نے عماد اور صبا کے رشتے کی بابت پوچھا تھا۔ میری تو اپنی دلی خواہش تھی، پر یہ آج کل کے جو بچے ہیں نا، یہ والدین کو بچہ سمجھتے ہیں۔ میں نے صبا کا نام لیا تو کہنے لگا کہ اسے تو بالکل سگی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ جڑ سے ہی بات ختم کر دی اس نے۔ اور دوسرے یہ کہ میرے بات کرنے سے پہلے ہی نوفل کا رشتہ آ چکا تھا، جو واقعی بہت بہترین بھی تھا، سو میں نے خواہ مخواہ ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے بھی آپا جس کی جہاں پہ قسمت ہو۔ مگر پیچھے بیٹھی ادینہ کے ہاتھ گویا لمبی چال کا ایک سرا ہاتھ لگ گیا ہو۔ جب لڑکا ہی راضی نہیں تھا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے اس سارے معاملے سے؟ زرینہ بیگم نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا تو وہ ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ آپ کچھ مت کیجیے گا، بس میری ہاں میں ہاں ملا دیجیے گا، اتنی ہی مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں تو کہتی ہوں ادینہ، چھوڑو اس سارے قصے کو، ایک عمر پڑی ہے، ہزاروں راستے ہیں،
پھر کیوں خود بھی جلتی اور دوسروں کو بھی بے سکون کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ زرینہ بیگم نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کمزور سی کوشش کی تھی۔ آپ کو میرا ساتھ نہیں دینا ہے تو نہ دیں، مگر میں ان لوگوں کو چین کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ اگر نوفل میرا مقدر نہیں بنا تو میں اسے صبا کی قسمت بھی نہیں بننے دوں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ نوفل بھی اپنے من کی مراد کیسے پاتا ہے، وہ زہر خند لہجے میں بولی تو زرینہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نیکسٹ سین، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہوں، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو۔ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو۔ میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے، میں گر پڑوں تو میری پستیوں کا ساتھی ہو۔ کرے کلام جو مجھ سے تو میرے لہجے میں، کرے کلام جو مجھ سے تو میرے لہجے میں چپ رہوں تو میرے تیوروں کا ساتھی ہو۔ وہ خواب دیکھے تو دیکھے میرے حوالے سے، وہ خواب دیکھے تو دیکھے میرے خیال کے سب منظروں کا ساتھی ہو۔ وہ دم سادے اس کی دل میں اترتی آواز سن رہی تھی۔ وہ ٹھہرا تو لگا لحظہ بھر کو ساری کائنات ٹھہر گئی ہو۔ اس دلکش سی خاموشی کو توڑنا سالے کو گناہ کے مترادف محسوس ہونے لگا۔ اس نے نوفل احمد کو دیکھا، وہ یوں ہی کرسی کی پشت پر سر ٹکائے سامنے دیوار پر نظر جمائے اب بہت خاموش سا بیٹھا تھا۔ ہونٹوں پر آسودگی اور طمانینت بھری ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ سالے کو بہت اچھا لگا تھا۔ اٹس ٹو مچ نوفل۔ گہری سانس لے کر وہ آگے جھکی اور کونیاں وسیع ٹیبل کی گلاس ٹاپ پر ٹکا دی۔ کیوں؟ اس نے اپنی خوشنما آنکھوں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے استجاب سے پوچھا تو وہ سنجیدگی سے بولی، کوئی بھی انسان اس قدر مکمل نہیں ہوتا جتنا تم چاہ رہے ہو، مگر وہ تو ہے نا۔ اس کے لبوں کی تراش میں نرم سی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ واقعی خوبصورتی اور معصومیت کو اگر مجسم کیا جائے تو یقیناً اس کا نام صبا میر ہی ہوگا۔ سالے نے دل کھول کر اس کی تعریف کی تھی۔ نوفل کا دل تفاخر سے بھرنے لگا۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں ایسا کیا ہے جو جینی اور شیری میں نہیں۔ تم بہت تیز جا رہے ہو نوفل، سالے نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ٹوک دیا تھا۔ یہ کمپیوٹر ایج ہے، آئی ٹی کا دور ہے، محبت یوں ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ شرارت سے ہنسا تھا مگر وہ سر بھی ہلا نہیں پائی۔ بہت غلط کہتے ہو تم نوفل، تم سے اچھا تو تم لوگوں کا ایک رائٹر ممتاز مفتی سمے کا بندن میں کہتا ہے۔ اس نے ایک پل کو رک کر جیسے الفاظ جمع کیے تھے، پھر خوابناک لہجے میں بولی، وہ کہتا ہے محبت بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، طوفان نہیں ہوتی، سکون ہوتی ہے، دریا نہیں ہوتی، جھیل ہوتی ہے، دوپہر نہیں ہوتی، بھور سمے ہوتی ہے، آگ نہیں ہوتی، اجالا ہوتی ہے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بتانے کی نہیں، بیتنے کی چیز ہے، سمجھنے کی نہیں، جاننے کی چیز ہے۔ اس نے رک کر نوفل کی طرف دیکھا اور کہا، اور تم اس سے بہتر محبت کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اس نے تو دنیا بھر کی نرمی، لطافت اور خوبصورتی بھر دی ہے محبت کی تعریف میں۔ مائی ڈیئر فیلو، مانا کہ رائٹر کے الفاظ بہت خوبصورت اور محبت کی یہ تعریف بہت متاثر کن ہے، مگر محبت ہر کسی پر ایک ہی طریقہ واردات سے وارد نہیں ہوتی۔ کسی کے دل میں دستک دے کر داخل ہوتی ہے تو کسی کے دل میں یوں ہی دندناتی ہوئی، اور میرے دل میں بھی یہ دندناتے ہوئے ایک شوریدہ سر دریا کی مانند داخل ہوئی ہے، نہ کہ جھیل کے ٹھہرے ہوئے پرسکوت پانی کی طرح۔ پھر میں اسے ٹھہراؤ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تو خود اس کے رحم و کرم پہ ہوں، یہی مجھے بہائے لیے جا رہی ہے۔ نوفل نے پوری طرح سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے متاثر ہوئے بغیر آہستہ سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور یہی ٹھیک نہیں ہے نوفل، خود کی بالیں کبھی کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ آپ کے جذبات کے ہاتھ ہی کیوں نہ ہوں۔ خود پر کسی کو حاکم رکھنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو غلامی میں دے دینا۔
مجھے ہی دیکھ لو، یہی غلطی مجھ سے بھی ہوئی تھی اور آج تک اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ اگر میں شمائل خان کی پہلی بے رخی پر ہی خود کو سمیٹ لیتی تو آج یوں پاگل نہ ہو رہی ہوتی۔ یہ میری سزا ہے کیونکہ میں نے خود کو جذبات کے دھارے پر چھوڑ دیا ہے۔ مگر کبھی بھی تو ایسی بے احتیاطی اچھی لگتی ہے سالے، نوفل نے کہا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے، ہر وقت خود میں حقیقت کا سامنا کرنے کی طاقت رکھنی چاہیے۔ ظالم لڑکی، پہلی ہی سیڑھی پر مجھے وسوسوں کا شکار مت کرو۔ وہ کراہا تھا۔ سالے نے تعصب سے کہا، تمہارا بھی قصور نہیں، یہ شدت پسندی تمہاری فطرت میں بسی ہے۔ نہیں، میں شدت پسند نہیں ہوں۔ آئی ایم اے نارمل پرسن۔ وہ فی الفور انکار کر گیا۔ ایک اور جگہ پر ممتاز مفتی لکھتا ہے، سیانے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی کمزوریوں کو دل سے مان لو تو ان کی شدت کم ہو جاتی ہے، وہ مدھم پڑ جاتی ہیں، اگر نہ مانو تو ان کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ وہ بہت سکون سے بولی، لگ رہا ہے کہ اب تم اردو ادب کو کھول کر پی رہی ہو، یہ اسٹائل بہت اچھا لگتا ہے تم پر۔ اس کے پہلو تہی کرنے والے انداز پر وہ ہنسی کے دوران بولی، بہرحال ہمارے نظریات اور خیالات آپس میں ملتے ہوں یا نہیں، صبا کے متعلق میری بھی وہی رائے ہے جو تمہاری رائے ہے۔ واقعی وہ ایسی لڑکی ہے کہ اس سے محبت ہو سکتی ہے، تمہاری دیوانگی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ اس کی گفتگو کے دوران مسکراتا رہا تھا۔ سالے نے تنبیہی انداز میں کہا، لیکن تمہیں ایک بار غیر جانبداری سے اپنا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے نوفل، تم مانو یا نہ مانو، تم بہت شدت پسند ہو۔ یہ نہ ہو کہ کل کو صبا سے بات کرنے والا کوئی بھی تمہیں اچھا نہ لگے۔ کم آن سالے، وہ ہاتھ ہلا کر بے پرواہی سے بولا تھا، اتنا بیوقوف نہیں ہوں میں۔ ہاں، لگتے تو نہیں ہو۔ اس نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ نوفل نے اسے خفیف سا گھور کر دیکھا، پھر شرم دلانے والے انداز میں بولا، شرم کرو سالے افریدی، پچھلے 1 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور تم نے کولڈ ڈرنک کے علاوہ سوکھے منہ کچھ نہیں پوچھا، اوپر سے طنز بھی کر رہی ہو۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں پوچھ رہی کیونکہ ابھی تم مجھے گھر ڈراپ کرو گے اور اس سے پہلے اچھے سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کراؤ گے۔ کلائی پر بندھی خوبصورت سی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے اطمینان سے اپنا پروگرام بتایا تو وہ بولا، ذرا سوچو سالے، اگر وہ خانزادہ تمہیں یوں میرے ساتھ ہوٹلنگ کرتے دیکھ لے تو پھر اس کے دل میں مطلب کیا ہوگا، کیا بات آئے گی، کیا اس کے دل پر بیتے گی۔ محبت میں دلوں کو فراخ کرنا پڑتا ہے، محبوب کی خطاؤں، کمیوں اور غلطیوں کو دفنانے کے لیے۔ نوفل ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال بتاؤ کہ پاکستانی فوڈ چلے گا یا چائنیز یا کانٹینینٹل؟ وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ اور سن گلاسز سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائنیز اور کانٹینینٹل تو ایک عمر تک کھایا ہے، اب تو صرف پاکستانی۔ صرف ایک احتیاط کر لینا، جم ضرور جوائن کر لینا، ورنہ تمہیں سالے سے زلزلہ بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ نوفل نے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا کہکا لگا کر رہ گئی۔ ڈنر کے بعد سالے کو ڈراپ کر کے جب گھر لوٹا تو وہ بہت اچھے موڈ میں تھا۔ گاڑی لاک کر کے پلٹا تو ادینہ کو سامنے پا کر رک گیا۔ وہ شاید انیکسی کی طرف جا رہی تھی۔ تم اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ وہ حیران تھی۔ 10 بج رہے تھے۔ اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ وہ 7 بجے تک آفس سے لوٹ آتا تھا۔ اگر کوئی میٹنگ ہوتی تو کال کر دیتا تھا، تب وہ 9 یا 11 بجے لوٹتا تھا۔ مگر ابھی نگین بھی پریشان ہو رہی تھی کہ نوفل نے فون نہیں کیا اور نہ ہی موبائل کا کوئی رسپانس دے رہا تھا۔ بس یار، سالے کے ساتھ کافی ٹائم نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا، ابھی سے ڈراپ کر کے سیدھا گھر آ رہا ہوں۔ وہ گھر والوں کی پریشانی کے خیال سے اندر کی طرف بڑھا تو ادینہ بھی اس کے ساتھ چل دی۔ اس روز کی ہلکی سی جھڑپ کے بعد سے ان دونوں میں اس موضوع پر مزید کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ ادینہ پہلے ہی کی طرح دوستانہ انداز میں لوٹ آئی تھی، البتہ نوفل نے خود کو محتاط ضرور کر لیا تھا۔ بظاہر وہ ادینہ کے ساتھ پہلے جیسا ربط ہی رکھے ہوئے تھا، مگر اس کے جذبات و احساسات کے رخ کا اندازہ ہو جانے پر اب وہ کوئی اور رسک لینے پر تیار نہیں تھا۔ کم از کم اپنا موبائل تو آن رکھا کرو، گھر والوں کو تو پریشانی نہ اٹھانا پڑے، وہ کہہ رہی تھی۔ نوفل نے جواب دیا، پتہ نہیں کیسے موبائل آف رہ گیا، میں نے بھی دھیان نہیں کیا۔ پتہ ہے امی کتنی پریشان ہو جاتی ہیں، نگین نے اسے دیکھتے شکایتی انداز میں کہا
تو وہ اسے بازو کے گھیرے میں لیے صالحہ بیگم کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اینک لگائے منگنی کی تصویریں دیکھنے میں مصروف تھی۔ یہ اچھا طریقہ ہے پریشانی دور کرنے کا، اس نے نگین کا مذاق اڑایا تھا۔ بہت بری بات ہے نوفل، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ صالحہ بیگم نے اس کی سرزنش کی تو اس نے کان پکڑ لیے۔ پہلے اس کی گرل فرینڈ جو نہیں تھی ممانی جان، اب یہ بگڑ رہا ہے، ادینہ نے بشاشت بھرے انداز میں کہا تو نوفل نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسی لیے تو ہم ان کو سنوارنے والی کا بندوبست کر رہے ہیں، نگین نے اطمینان سے کہتے ہوئے ایک تصویر اٹھا کر نوفل کی طرف بڑھائی تھی۔ صبا کا خوبصورت سا کلوز اپ تھا، ہونٹوں پر شرمگین سی مسکراہٹ لیے سحر تراز آنکھوں میں پلکوں کی جھالر گرائے وہ بہت دلربا لگ رہی تھی۔ کیا خیال ہے پھر بھائی؟ نگین شرارت سے کھنکاری تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ صالحہ بیگم مسکراہٹ چھپاتے ہوئے تصویریں دیکھنے لگیں۔ نوفل نے نگین کو گھورتے ہوئے تصویر واپس رکھی تھی۔ سارا بیوٹیشن کا کمال ہے۔ ارے واہ، کتنے آرام سے سارا کریڈٹ بیوٹیشن کو دے دیا، حالانکہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، نگین نے تنک کر کہا تو وہ بستر پر بیٹھتے ہوئے تصویریں اٹھا کر دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، تمہارا مطلب ہے کہ قدرتی حسن ہے، یعنی یہ ڈینٹنگ پینٹنگ اوپر سے ہو کر آئی ہے؟ بہت غلط بات ہے نوفل، واقعی اتنی اچھی تصویریں آئی ہیں صبا کی۔ اب تم تعریف میں کنجوسی سے کام لو تو اور بات ہے، ادینہ نے بہت سنبھل کر کہتے ہوئے نگین کی حمایت کی تھی۔ نوفل حیرت کے ساتھ دیکھا ادینہ کو۔ ادینہ نے وقتی جذباتیت کے بعد خود کو سنبھال لیا تھا۔ چلو بھائی، تم لوگ کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ان کا دل رکھنے والے انداز میں کہا تو نگین نے برا مان کر اس کے ہاتھ سے تصویریں چھین لیں۔ پہلے تو صبا کے گن گاتے پھر رہے تھے، اب جب اتنی آسانی سے وہ مل رہی ہے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ نگین کی خفگی نے اسے بہت لطف دیا تھا۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں ایک عدد ماسی کی ویکینسی خالی ہو جاتی، اس لیے صبا کا نام لے کر تمہاری پرابلم حل کر دی۔ ابھی میں صبا کو بتا دوں تو آپ کے مزاج ٹھکانے پر آ جائیں۔ نگین جی بھر کر خفا ہوئی تھی۔ نگین میں سے عماد کون ہے؟ ادینہ نے ایک گروپ فوٹو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان میں نہیں ہے، نگین نے تصویر پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا اور پھر ایک اور تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھا دی جس میں صبا کے ایک طرف معید اور دوسری طرف عماد بیٹھا تھا۔ یہ ہے عماد بھائی، اس نے انگلی رکھ کر بتایا تھا۔ اچھا یہ ہیں، وہ تنبیہی انداز میں کہتی تصویر کو بغور دیکھنے لگی۔ نوفل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ یوں ہی، دراصل اس کا وہاں ذکر ہی اتنا ہو رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو نوفل کی خوشنما آنکھوں میں استجاب اتر آیا۔ آپ کو نہیں پتا بھائی، ان سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، سوائے معید بھائی کے۔ سارا گروپ ہی شیطانوں کا ٹولہ ہے، اس قدر شوخ و شریر ہیں سب۔ نگین نے ہنستے ہوئے عماد کی شہرت بتائی تھی، مگر نوفل کو ادینہ کا انداز اور اس کی سنجیدگی کھٹک رہی تھی۔ اس نے نوفل کو اس انداز میں دیکھا تھا جیسے وہ کچھ کہنے یا نہ کہنے کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ پھر وہ بعجلت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اب چلتی ہوں، صبح تیار رہنا شاپنگ کے لیے۔ نگین نے تصویریں لگانے کے لیے بڑی سی ویلوٹ کے کور میں البم لگاتے ہوئے اسے یاد دہانی کرائی تو ادینہ سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ذرا کپڑے چینج کر رہا ہوں۔ نوفل بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جلدی آئیے گا، مل کر البم سیٹ کریں گے، نگین نے آواز لگائی تھی۔ ادینہ کو اس نے کوریڈور میں روک لیا۔ کیا بات ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی، مگر دل تو بلیوں اچھلا تھا یہ دیکھ کر کہ اس کا پھینکا ہوا چارہ شکار نگل چکا ہے۔ کیا کہنے لگی تھی تم؟ نوفل نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مکر گئی۔ میں بھلا کیا کہنے لگی تھی؟ کچھ بھی نہیں، شانے اچکا کر کہا تو اب کی بار وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا، وہی جو تم کہتے کہتے رک گئی تھی، اتنا تو تمہیں جانتا ہی ہوں میں، مگر میں وہ سب تم سے کبھی بھی نہیں کہوں گی نوفل، اس نے نظریں جھکا کر آہستگی سے کہا تھا۔ مگر کیوں ادینہ؟ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے نہیں کہہ سکتی؟ وہ حیران ہوا تھا، کیونکہ شاید اب میں تمہارے لیے اتنی قابل اعتبار نہیں رہی جتنی کہ پہلے تھی، اس نے کہا تو نوفل نے جیسے اس کی بے وقوفی پر اسے ڈانٹ دیا۔ او شٹ اپ ادینہ، ہم دونوں اب بھی بہت اچھے دوست ہیں اور آئندہ زندگی میں بھی رہیں گے، بولو کیا بات ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے آغاز کیا تھا۔
اصل بات تو مجھے معلوم نہیں، مگر وہاں صبا کی پھپھو بات کر رہی تھی کہ انہوں نے صبا کا رشتہ اپنے بیٹے عماد کے لیے مانگ رکھا تھا، اور یہ کہ صبا تم سے شادی کرنے پر کسی صورت بھی راضی نہیں تھی۔ اس قدر غیر متوقع انکشاف نوفل کے سر پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ادینہ کی طرف دیکھا، جو اپنے چہرے پر بڑی کامیابی سے سادگی کا لبادہ اوڑھے بہت ہمدردانہ انداز میں کہہ رہی تھی، میرا تمہیں بتانے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجھے پتہ ہے کہ تم خود سے متعلق ہر شے میں کس قدر جذباتی ہو، مگر یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ میں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی نوفل۔ ہم اچھے دوست تو ہیں نا؟ اس نے اپنے لہجے میں رقت پیدا کرنے کی بڑی کامیاب کوشش کی تھی۔ ادھر وہ دھماکوں کی زد میں تھا، دل و دماغ یقین و بے یقینی کے ہنڈولوں میں جھولے ہوئے تھے۔ اگر وہ راضی نہیں تھی تو پھر یہ رشتہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب انس کی وجہ سے ہوا ہے، نگین نے اس سے کہا، اور اس نے گھر والوں کو راضی کروایا اور پرپوزل منظور کرا لیا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اپنے ایک ایک پیادے کو آگے لا رہی تھی، پھر بولی، لیکن یہ سب پتہ چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کوئی انتہائی قدم اٹھا لو۔ میں تو یہ سب اس لیے تمہارے علم میں لانا چاہتی تھی کہ تاکہ کل کو کسی اور کے منہ سے یہ سب سن کر تمہیں شوق نہ لگے۔ میں تو خود بے یقینی اور تعصب کی زد میں ہوں۔ اس کی گفتگو کے دوران نوفل کا چہرہ لحظہ بہ لحظہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بھنجے ہوئے لب اس کے ضبط و برداشت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈھگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ادینہ نے دونوں ہاتھ جاڑے تھے۔ یہ کام تو ہوا، اب میں دیکھتی ہوں نوفل احمد کہ تم خوشیوں کی برسات میں کیسے نہاتے ہو۔ وہ ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ لیے گنگناتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ نیکسٹ سین سٹارٹ ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ بہت بے تکلفانہ اور پرجوش سے انداز پر کاؤنٹر پر پیمنٹ کرتا عماد بری طرح چونکا تھا۔ اس خوش لباس اور جاذب نظر لڑکی کو پہچاننے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ وہ ادینہ تھی، نوفل اور نگین کی کزن۔ اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے اس کے سلام کا خوش دلی سے جواب دیتا وہ کاؤنٹر سے ہٹ گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ والیٹ کو پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ وہ جس قدر بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہی تھی وہ عماد کے لیے باعث استعجاب تھا۔ حالانکہ جس ماحول میں وہ ایک عمر گزار کر آیا تھا وہاں لڑکی کی دوستی کو بہت عام انداز میں لیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عماد کے حلقہ احباب میں لڑکیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، مگر یہاں وہ صبا اور انس کے ناطے قدرے محتاط ہوا تھا۔ بس جی، شکر ہے خدا کا۔ آپ اکیلی ہیں کیا؟ اپنی الجھن کو اندر دباتے ہوئے عماد نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈنے کی صحیح کی تھی۔ بالکل، نگین کو کہا تھا ساتھ آنے کو، مگر اس کے لیے تو اس گرمی میں باہر نکلنا ایک امتحان ہوتا ہے۔ یوں بھی وہ ان دنوں سن لائٹ کو اوائڈ کر رہی ہے، اور چونکہ بہت ضروری شاپنگ تھی اس لیے مجھے اکیلے آنا پڑا۔ اس نے بے تکلفی سے بتایا تو وہ مسکرا دیا۔ چلیں اسی بہانے آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ تو منگنے والے روز کے بعد سے کبھی دکھائی ہی نہیں دیے، اس روز دعوت میں بھی نہیں آئے۔ اس نے تو جیسے سارا حساب رکھا ہوا تھا۔ فرصت میں کھڑی بے تکلفی سے بولتی وہ عماد کی کوئی پرانی شناسا لگ رہی تھی۔ اس کے پر اعتماد انداز کو عماد نے توصیفی انداز میں دیکھا تھا۔ ایکچولی میں اس روز آؤٹ آف سٹی تھا، بس اسی لیے نہیں آ پایا، اور دوبارہ دکھائی نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی زیادہ آنے جانے والی رشتہ داری نہیں ہے۔ جب انس اور صبا کی شادی ہو جائے گی تب تو ضرور آنا جانا رہے گا۔ عماد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ بالوں کی لٹ کان سے پیچھے اڑتے ہوئے بڑے انداز سے بولی، آپ اب بھی آئیں گے تو ہم آپ کو گیٹ سے نہیں لٹائیں گے۔ اوکے بھئی، اب تو سوچنا ہی پڑے گا۔ وہ ہنس دیا تھا۔ وہ تو یوں بھی خوش مزاج سا بندہ تھا، اور ادینہ کی بے تکلفی اور خوش گفتاری نے موڈ پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ صرف سوچئے گا مت، عمل بھی کیجئے گا، وہ برجستہ بولی تھی۔ عماد مسکرایا تھا۔ اوکے، اچھا لگا آپ سے مل کے، اب میں چلتی ہوں۔ اس نے اجازت چاہی تو وہ پوچھنے لگا، گاڑی میں آئی ہیں کیا؟
نہیں، ٹیکسی میں، ادینہ نے بتایا تھا۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولا، اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں؟ تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی۔ کیس نمبر 4 ابھی اینڈ نہیں ہوئی ہے، تو لیکن آج ہم ویڈیو کا یہاں پہ اینڈ کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو دیکھتے رہیے کریک نٹس۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔